अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सिलसिला मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी और आज हमारे मेहमान हैं जनाब ताशफीन मजीद साहब, जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं और हमारे शहर से बिलोंग करते हैं। जी ताशफीन साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई आज आपने दावत दी, मैं बहुत ममनून हूँ आपकी दावत पे आने पर। जी ताशफीन भाई, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने आर्ट की, जो आपकी जिस फॉर्म्स में आप काम करते हैं और जिन मौज़ूआत पर आप काम करते हैं, हमें उसका छोटा सा तारुफ कराएं। जी, मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2008 में ग्रेजुएट हुआ। फाइन आर्ट्स पेंटिंग में मैं पढ़ा, लेकिन मेरे थीसिस की नौइयत कुछ ऐसी थी कि वो पोस्ट मॉडर्निस्ट काम था। उस वक्त 2008 में इंस्टॉलेटिव बेस्ड मेरा काम था। अच्छा, आपका चूंकि बहुत ही मॉडर्न आर्ट से वाबस्ता टॉपिक था, तो उसका जो है वो यानी कि जो फीडबैक आया, जो आप पर कह रहे कि आपके काम पर जो लोगों की बात है, कौन कौन से बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपके उस काम को लाइक किया और पसंद किया और प्रमोट भी किया? जी, मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ इस हवाले से कि मेरा काम जिस दौर में मैं काम कर रहा था उस तरह का, तो उसको पजीराई भी उसी तरह की मिली कि शाहनवाज ज़ैदी साहब, जो मेरे उस वक्त थीसिस के ज्यूरर आए, फिर मोहम्मद आसिफ साहब के बेटे हैं एहसन आसिफ, उन्होंने मेरी ज्यूरी ली। तो काम पूरी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सराहा गया। मेरा टॉपिक है और इस तरह ब्रीफ करते थे अपने थीसिस को। तो हमारा, चूंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वालिद का जो रुझान था, वो चूंकि वो अदीब भी थे और पेंटर भी थे, तो मैंने उसमें ये जहद नई इख्तरा डेवलप की कि मैंने हर पेंटिंग पे नज़में भी ली। जो मैं इत्तेफाक से, आप मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं तो आप भी मौजूद थे, तो मैंने हर पेंटिंग पे नज़म कही। तो वो जहाँ मेरा आर्ट को पसीराई मिली, वहाँ पे कि ये चूँकि नई दरियाफ्त थी मेरी कि मैं मंजूम तरीके से नज़में, मेरी मंजूम भी बोल रही थी, तो वो ज्यूरर को भी बहुत पसंद किया और उसकी वजह से मेरी शायरी। चूंकि हमारे देखने वाले भी अहले ज़ौक़ हैं और वो भी सुनना चाहेंगे कि वो जो खास आपका फाइनल थीसिस था मोनालिसा का, जो टॉपिक था, उससे रेलेवेंट जो आपने वो नज़्म लिखी थी, वो अगर आप सुनाएं तो चले। जी मैं ज़रूर। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो थीसिस था बीएफए का, वो था मोनालिसा के हवाले से था। तो वो मोनालिसा की कल्चरल अडेप्टेशन थी। तो वो नज़्म मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। वो जली थी, हरी थी, मन भरी थी, लाल मोतियों जड़ी थी, लायलपुर के गांव में वो अजरक ओढ़े खड़ी थी, सिसकते हुए वो हंसमुख ये कुछ बोली थी, जो किया मैंने, जो हुआ मेरे साथ, वो सब आपके सामने है। क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ, मैं तो एक तस्वीर हूँ, मैं तो एक तहरीर हूँ। आई ऑब्जेक्शन इस बात का इसके इससे क्या ताल्लुक है, ताल्लुक ही तो है। नहर के पार उस गांव में वो मेरे साथ चली थी, मेरी ही फरमाइश पर, हरी तस्वीरी नुमाइश में वो कील पर लगी थी। हाय वो मन भरी थी, मेरी बनाई वो तस्वीर जब चीख चीख के चली। वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एना मोल्का अहमद अवार्ड, ये जो 2022 ये सेकंड अवार्ड जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया और उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, तो उसमें कितने यानी कि आर्टिस्ट शामिल थे पाकिस्तान से और कितने लोग सिलेक्शन हुए, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एना मोल्का अहमद वो शख्सियत है हमारे मुल्क की कि जिन्होंने पाकिस्तान, वो अंग्रेज थी और वो पाकिस्तान में हिजरत करके आई और सारी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी। उनके नाम पर
ڈاکٹر سمیرہ جواد انہوں نے اس ایوارڈ کا انعقاد کیا، جس میں 2021 میں بھی میری پینٹنگ اسٹل آئی ایم اسمائلنگ جو مونالیزا سیریز کا حصہ تھی وہ سلیکٹ ہوئی، اور 2022 میں بھی میں خوش قسمت ہوں کہ میرے 400 پینٹنگز میں سے 150 کے قریب شارٹ لسٹڈ آرٹسٹ تھے جس کو جوری نے سلیکٹ کیا، تو میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے تھا، تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات کہ میں اپنے شہر میں سے. اچھا، اس میں یہ بھی تاشفین بھائی بتائیے گا، چونکہ ہمارے ویورز کچھ نئے بھی ہیں اور جن کو یعنی کہ آرٹسٹ ریزیڈنسی کے بارے میں نہیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، اور موسٹلی جو آرٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو ریزیڈنسی کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کرباٹ آرٹسٹ ریزیڈنسی میں بھی آپ شامل تھے، اور یہ 12 لوگوں کا کام تقریباً 7 لوگوں کا کام وہاں پہ ان کے لیے ریزیڈنسی کا انعقاد کیا گیا، اہتمام کیا گیا. تو یہ ریزیڈنسی ہوتی کیا ہے، وہاں پہ آرٹسٹ لوگ کرتے کیا ہے، اس حوالے سے بھی اصل میں ریزیڈنسی کا رجحان یہ ہے کہ جس طرح ہم آرٹسٹ ایک جگہ کسی ایک پریمیسز میں رہ کے اکٹھے کام کرتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور وہ جتنے ٹائم کی وہ جیسے یہ والی کرباٹ آرٹسٹ ریزیڈنسی یہ 2 ویک کی ریزیڈنسی تھی، لاہور بیسڈ یہ ریزیڈنسی تھی، تو 2 ہفتے وہ 7 آرٹسٹ ہم مل کے بیٹھ کے ایک ہی پریمیسز میں رہتے ہیں، اور اکٹھے ڈسکشن ہوتی ہے، کھانا پینا، اور ایک جگہ پہ رہ کے، تو وہ بڑا ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ آپ کے جہاں 7 دماغ مل بیٹھ کے سوچتے ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں، تو اس سے بہت ساری آپ کی جو ہوتی ہے ایک بیریئرز ہوتے ہیں دماغ میں بھی بن جاتے ہیں، تو وہ ٹوٹتے ہیں، بہت سارے انسپریشنز آپ ایک دوسرے آرٹسٹ کو شیئر ہوتے ہیں. یہ بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا، میری پہلی ریزیڈنسی تھی. اچھا، اس میں جو باہر کے ملک ابراڈ کنٹری میں بھی آپ کی ریزیڈنسی کے انویٹیشن تھا آپ کو، لیکن جو کہ بازاری بات ہے جی وہ کون سی ملک میں تھا؟ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ریزیڈنسی تھی 6 منتھ کی، تو آپ جا نہیں سکے، لیکن آپ کو انویٹیشن تھا. جی. اچھا تاشفین، اس وقت جو ملک پاکستان میں جو جتنے بھی آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، ایک تو ٹریڈیشنل ورک ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو کوئی نہ کوئی زندگی کے نظریے سے جڑے ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں وہی آرٹ ویورس وہی بڑا ہوتا ہے، وہی فن جو ہے وہ قابل ستائش بنتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جو کوئی نہ کوئی زندگی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو آپ اس وقت موجودہ ملک کا جو آرٹ ہے یا آرٹسٹوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ جس سے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے ینگسٹرز کو کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، یا وہ جسٹ اپنی کیا کہتے ہیں آرٹ برائے زندگی کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ آرٹ برائے آرٹ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور کمرشل بنیادوں پہ بھی کام تب بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن سب سے قیمتی بات یہ ہے کہ آرٹسٹ چونکہ ایک حساس سارا طبقے ہوتے ہیں، تو اس میں جس طرح یہ فلڈ کی پورے ملک اس کی زد میں ہے، تو ہم آرٹسٹ مل کے جو فنڈ ریزنگ کی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، فزیکلی جا کے ان کو ریلیف میں مدد کر رہے ہیں. تو آرٹسٹ جس طرح ایک بیک بون ہوتا ہے معاشرے کی، تو وہ اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور پورا حصہ ڈالنا چاہیے. تو ہر طرح سے کام ہو رہا ہے. اچھا، ویسے آپ کا پسندیدہ آرٹ کا موضوع اور آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ کا کس سے آپ نے انسپریشن لیا ہے طور پہ، اور آپ اس فیلڈ کی طرف آئے؟ دیکھیے، میں تو مقامی جو ہمارے مصور ہیں، میں تو ان سے بھی انسپریشن لیتا ہوں، اور انٹرنیشنلی بھی جو کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی کام کرتا ہوں. تو میں تو دونوں کو بہت احترام کرتا ہوں اور دونوں سے سیکھتا ہوں. زبردست. اب تک آپ کی کتنی ایگزیبیشنز جو ہیں وہ آپ نے آپ اس میں شرکت کر چکے ہیں، اور آپ کے کتنے ایگزیبیشنز جو ہیں وہ منعقد ہو چکی ہیں؟ جی، سولو کی بات کی جائے تو وہ 10 کے قریب ہے، اور جو گروپ شوز ہیں
وہ لاتعداد ہے، کافی سارے ہیں. اچھا، یادگار آپ کی بڑی زبردست ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے چیمبر آف کامرس میں، جس میں ایمبیسیڈر جی کس کنٹری ہے؟ جی جی وہ چونکہ میرا کام جو ہے وہ مونالیزا کی حوالے سے تھا، جو کلچرل اڈیپٹیشن تھی، تو وہ فرانس کی ایمبیسڈر تھی مارٹین ڈورین، یہ فرینچ ایمبیسڈر تھی. تو وہ چیمبر آف کامرس میں مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ لائل پور میں 2012 میں ہم نے ابو تاشفین آرٹ گیلری کی بنیاد رکھی، تو اس کی نمائش پر وہ آئی، تو انہوں نے اس پینٹنگ کو سراہا. وہ لے جانا بھی چاہا تھا انہوں نے کہ وہ لوور کے لیے اس کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن وہ کچھ مسائل ایسے تھے ٹریولنگ کے حوالے سے تو وہ نہیں جا سکے. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا. اچھا تاشفین، دیکھیں آرٹ، کوئی بھی جو فنکار ہے، کوئی بھی جو کہنے کہ آرٹس کی فارم میں کسی میں بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنا فن کے لیے کام تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جو ملک کے سیاسی اکیلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ایک حساس ذہن کو جو ہے متاثر کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک آرٹسٹ اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جن مسائل کا شکار اس وقت ہمارا ملک ہے اور جن نا امیدیوں میں ہمارے نوجوان طبقہ اس وقت پھنسا ہوا ہے، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، ہم اس سے کہہ لیں کہ آپ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے. جی تو کیا ان کا حل آپ سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے سیاسی شعور کا حوالے سے آپ کی بات ہے؟ دیکھیے، آرٹسٹ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جو پولیٹیکل کانشیسنیس ہوتی ہے وہ بھی اس نے بھی اس کو متاثر کرنا ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے موضوعات بنتے ہیں. تو میرا بھی کچھ کام، میں 3-4 سال اخبار میں کارٹون بناتا رہا اور لائل پور میں میرے خیال میں کم عمر کارٹونسٹ تھا. تو یہ وہ پولیٹیکل کانشیسنیس تو ظاہر ہے اب اس سے آپ نے ایک منی تھیسس بھی کیا تھا جس پہ وہ دور تھا پرویز مشرف کا. جی تو اس کا ٹاپک کیا تھا اس بارے سے؟ وہ یہی تھا کہ وہ جو آپ کو ہمارے شہر کے ایک دوست ہیں، ساتھی شاعر ہیں، انہوں نے اس پہ ایک شعر لکھا تھا. پھر میں نے اس پہ منی تھیسس کیا کہ روح دریدہ مجبوروں کا بخت نہیں بدلا، گھڑیاں آگے پیچھے کی پر وقت نہیں بدلا. تو اس طرح وہ کام تھا جو پولیٹیکل تھا. تو بعد میں وہ میرا کام چینج ہوتا گیا. آج کل آپ کیا کام کر رہے ہیں اس وقت؟ آج کل میرا کام انسٹالیٹو بیسڈ ہے. انسٹالیشن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسٹالیشن بھی ایسی تحریک ہے جس میں آپ نئے میننگ دیتے ہیں، جس کو ریڈی میڈ آرٹ بھی بولتے ہیں، کہ موجود چیزوں سے نئی معنویت دریافت کرنا. پھر میرا رجحان جو ہے، چونکہ ہماری یونیورسٹی ٹائم میں بھی ہم پرفارمنگ آرٹ میں رہے، تو اب پرفارمنس آرٹ میں بھی میرا رجحان ہے. پرفارمنسز بھی میں کرتا رہتا ہوں. جس طرح کووڈ کے دنوں میں پوری دنیا اس کرائسس سے گزری، تو اس دوران میری بہت ساری پرفارمنسز میں نے اپلوڈ کی. جی بہت شکریہ تاشفین مجید صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا اور آپ کی باتوں سے یقینی طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے آرٹسٹوں کو بہت ساری انسپریشن ملی ہوگی. ایسی ہی خوبصورت ملاقات کے ساتھ بہت جلد آپ کو ملیں گے. اور پروورب فارسی کہ از تو حرکت از خدا برکت، آپ حرکت کریں، اللہ اس میں برکت ڈالنے والا ہے. تو ملتے ہیں اگلی نشست میں خوبصورت ملاقات کے ساتھ. وعلیکم السلام.